बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, इंसान के नाम में आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने खिदमत खल्क का सफ़र गरीब की गुर्बत को ख़त्म करने से शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा रोल मॉडल बनाया, एक ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने फॉलो किया और अप्रिशिएट किया। इस वक्त उनकी ऑर्गेनाइजेशन अखुवत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस का एक ऐसा सिलसिला बनाया जिसमें उन्होंने गरीबों के लिए बिला सूद कर्ज़े मुहैया किए, जिसका मकसद ये था कि गरीब को हम इस तरीके से रोज़गार में इन्वॉल्व करें कि वो बाइज़्ज़त तरीके से अपना कारोबार कर सके। ये एक बड़ा ही कमाल काम था जो इन्होंने किया। आज ना सिर्फ हम इनके इस सफ़र को देखेंगे बल्कि इनकी सोल सर्चिंग भी करेंगे कि ये कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। यकीनन आप सब लोग जानते होंगे डॉक्टर अमजद साकिब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच जी। आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हमें आप अपने सफ़र के बारे में बताएंगे। मैंने आपके बारे में जाना कि आप जिस तरह से हमारे नॉर्मल घरों में ये चलता था कि डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, आप डॉक्टर बन गए। उसके बाद आपने CSS भी कर लिया। उसके बाद आपने अपनी सोल सर्चिंग का सिलसिला जारी रखा और अपने अंदर से पूछते रहे कि मुझे आगे कहाँ जाना है, आगे कहाँ जाना है। और फिर आपने अखुवत की दाग बेल डाली, जो कि एक कमाल ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं, मैं सिर्फ डिटेल पढ़ने तक नहीं रहूँगी, आज हम आपसे सुनेंगे भी कि उसमें आपने क्या कुछ किया। तो मैं इब्तिदा करना चाहूँगी इस सवाल से कि ज़िंदगी को आप कैसे लेते हैं? पहले तो मैं दोबारा आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने इब्तदाइया में ही इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी। ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, फिर वो जो कहते हैं कि काबे की है हवस कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है, मेडिसन, फिर सिविल सर्विस, फिर अखुवत, फिर इसके साथ और बहुत सारे काम, लिखना, लिखाना, पढ़ना, तकरीर करना, बहुत सारे काम किए। तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। तो सवाल आपका है कि ज़िंदगी को आपने कैसे आप ज़िंदगी को कैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए आप एक रोल मॉडल हैं और इंसानियत की खिदमत आप कर रहे हैं। तो इब्तिदा इससे करें कि ज़िंदगी के बारे में आपका तसव्वुर क्या है? देखिए, ज़िंदगी के बारे में तसव्वुर क्या है या ज़िंदगी क्या है, ये एक फ़लसफ़ा का बड़ा मुश्किल सवाल है। जब से इंसान तख्लीक हुआ उस वक्त से ये सवाल उसके रूबरू है कि ये कायनात क्या है, ये समंदर, ये पहाड़, ये वादियाँ, ये फूल, ये लोग, ये जज्बे, ये सोच, ये फ़िक्र, ये क्या है, वो कौन है, वो यहाँ पर क्यों आया है, क्या करता है, क्या वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा, क्या मौत इख्तिताम है या किसी और ज़िंदगी का आगाज़ है। तो ये सवाल बड़े मुश्किल सवाल हैं। हम अगर उसको फ़लसफ़ियाना नुक्ता निगाह से देखें तो लोग ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ज़िंदगी का मकसद इंसान ख़ुद बनाता है, ख़ुद उसको तय्यन करता है, ख़ुद वो ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है और ज़िंदगी की इक़दार बनाता है। जबकि जो एक और नुक्ता नज़र है जिसको आप मज़हब का नुक्ता नज़र कहते हैं कि नहीं, ये कायनात किसी मखसूस मकसद के लिए क्रिएटर ने बनाई है और हमें यहाँ पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है और हमसे ये तवक्को है कि हम इस खूबसूरत दुनिया को और ख़ूबसूरत करेंगे, इसके नक्शो नगार संवारेंगे, गुल बूटे बनाएंगे, इसमें रंग भरेंगे अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से। और फिर ये जो तिलिस्म है ये एक दिन टूट जाएगा और आपको फिर उसी हस्ती के रूबरू पेश होना होगा जिसने आपको यहाँ पर भेजा है। फिर वो पूछेगा कि आप मेरे लिए क्या लाए हो, तो आपके दामन में क्या कांटे हैं या फूल हैं, आप उसको क्या बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मौत है ना, ये इख्तिताम नहीं है, दिस इज़
گیٹ وے ٹو نیو گیلیکسیز، ایک اور جی بالکل ایسا ہی کیفیت ہے کسی اور دنیا میں جانا. جی تو بہرحال یہ مختلف نقطہ نظر ہیں. میں نے اس کو بہت سا میں نے اپنی بساط کے مطابق پڑھنے کی کوشش کی. میں نے سوکریٹیز سے، پلیٹو سے، ایرسٹوٹل سے، پھر نیٹشے، ہیگل، مارکس، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، برٹن رسل، آج کل کے جو جدید سائیکالوجسٹ ہیں اور جدید جو فلاسفرز ہیں. لیکن بہت سارے جیسے کہتے ہیں نا، یہ پیاس مجھے لیے لیے پھرتی رہی صحرا صحرا اور گلی گلی کوچا کوچا، بٹ الٹیمیٹلی جس دہلیز پہ آ کے پناہ ملی نا، وہ مجھے پھر سے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو پھر لگا کہ کوئی چادر ہے عفو درگزر کی جو آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آپ کا یہ سفر اس دہلیز پہ پہنچ کے ختم ہوتا ہے. پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ زندگی کو میں ڈیفائن نہیں کر سکتا، زندگی کو میں مقصد نہیں دے سکتا. میں اپنی محنت سے زندگی میں رنگ تو بھر سکتا ہوں، لیکن زندگی کو مقصد دینا اسی کا اختیار ہے جو اس زندگی کی تخلیق کرتا ہے. ہم اس پہ چھوڑ نہیں سکتے. اس نے ہمیں ارادہ اور اختیار دیا ہے نا، اور عقل دے کے بھیجا ہے. تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ صرف ہم یہ چھوڑ دیں کہ بس جو وہ مقصد. میں یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ارادہ، جستجو، عمل تو میرے اختیار میں ہے. جی بالکل. چوائس بھی کسی حد تک میرے اختیار میں ہے. بالکل. لیکن زندگی کا جو ڈیوائن آبجیکٹو ہے نا، وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ تو بنا کے انہوں نے بھیج دیا. میں جو مجھ سے کیا پوچھا جائے گا کہ اس زندگی میں کیا کیا، اس زندگی کا حاصل کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، تو میں اس کا تو مکلف ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں. تو میں زندگی کے اسباب و علل سے تھوڑا سا ہٹ کر عمل کی کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا یا میں نے کیا کیا. بالکل بالکل. اس حوالے سے آپ کی بات کی میں بالکل تائید کرتا ہوں. جی جی. یہ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو وہ پیاس محسوس ہوئی. آپ نے کہا کہ مجھے یہ پیاس محسوس ہوئی کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں، اور میں دیکھوں کہ میں نے کیا کر کے جانا ہے، اور جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے اس کے آگے میں کیا پیش کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اسی عمل میں آپ نے یہ کنسیو کیا کہ مجھے یہ بنانا ہے، اخوت جیسی آرگنائزیشن یا غریبوں کی مدد کے لیے ایک پورا سیٹ اپ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، یہی چیزیں ہیں نا کہ جب آپ سوچ بچار کا عمل شروع کرتے ہیں کہ میں کون ہوں اور مجھ سے کیا متوقع ہے، تو پھر وہ شطرنج کی بازی بچتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. یعنی میں اپنے آپ کو ایز این انڈیویژول بھی دیکھتا ہوں، لیکن اس پوری کائنات کا ایک اہم جزو کے طور پر بھی دیکھتا ہوں. اس کو آپ اہم بھی کہہ سکتے ہیں، غیر اہم بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال میں اس کائنات سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوں، اس دنیا سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوں. تو جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور پھر دوسروں کو دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے ایک ایسی زندگی کا تصور میرے سامنے آشکار ہوتا ہے جس میں میری خوشیاں بھی ہیں، اوروں کی خوشیاں بھی ہیں، میری اکمپلشمنٹس بھی ہیں، اوروں کی جو اس میں بلکہ یہ جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نا، یہ جڑی ہوئی ہیں. آپ ایک دیوار ہے، ایک دیوار ہے نا جس میں سینکڑوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں. تو میں اس اینٹ کی طرح ہوں جو اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے میں اینٹ بھی ہوں اور میں دیوار بھی ہوں. تو یہ اس طرح سے میں دیکھتا ہوں، اور پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اسی تلاش میں میں کبھی ادھر کبھی ادھر جا کے دیکھتا ہوں کہ کہاں پر مجھے وہ سیلف اکمپلشمنٹ ملتی ہے، میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کر پاتا ہوں، اور میں جو خدا نے مجھے جو کچھ ودیت کیا ہے اس کو میں
بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں. فلفلمنٹ کا اور سرشاری کا ایک احساس ہوتا ہے جو یہاں پہ اسی کی تلاش کا نام زندگی ہے. جی جی بالکل بالکل. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور جس کو اس کی سمجھ آتی ہے وہ اس کو جب ایکسپیرینس کرتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کی کیفیت میں رہتا ہے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ وہ بہت جلد باز ہے, خود غرض ہے, مین ہے, بہت کچھ ایسا کرتا ہے جو کہ انسان ٹرسٹ نہیں کر سکتا اس کے اوپر نا. تو آپ نے تو سارا کام ہی ٹرسٹ کا کیا ہوا ہے. آپ نے انسان کو اس کی ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ایکسیپٹنس دے کے اور یہ سلسلہ چلایا ہے. اس کو بتائیں آپ نے کیسے مینٹین کیا؟ اس کے اوپر بھی آپ کی جو شخصیت کے جو ٹریٹس ہیں نا, ڈومیننٹ ٹریٹس ہیں, وہ آپ کے راستے کو تعین کرنے میں آپ کو مدد دیتے ہیں. مثلا میں آپٹیمسٹ ہوں, میں پر امید رہتا ہوں. مجھے اگر یہاں پر کچھ پھول پڑے ہیں, کچھ کانٹے پڑے ہیں تو میری نظر پھولوں کی طرف جائے گی. تو میں زندگی میں خوبصورتی کی تلاش میں رہتا ہوں. یہاں میں رک کے ایک بات پوچھ لوں کہ کیا یہ آپ نے اپنے آپ کو بار بار کہہ کے پھولوں کی طرف دیکھنا شروع کیا, یا آپ آٹومیٹیکلی یہ بلیسڈ تھے کہ آپ کی نظر ہی پھولوں پہ جاتی تھی؟ یہ بھی ایک بات ہے نا, کیونکہ یہ بعض لوگ بہت نہ چاہتے ہوئے بھی جب وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے آگے کانٹے آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک گر ہمیں بتا دیں. میں اس کا ایک شعر کی صورت میں دوں گا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کچھ تو خود بھی آپ کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے بڑا غور کیا, میرے پاس آپشن نہیں ہے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی وہ منیر نیازی کا بھی ایک شعر ہے نا کہ کچھ انجوی راما ہوکیاں سن سے کچھ دل چ گمادا سوت بھی سی, وہ بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اینیویز تو اس میں یہ ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے. پر امید ہوئے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل. میں اگر امید کا دامن چھوڑ دوں تو ایسے ہی ہے جیسے میں خدا کے وجود سے انکار کر رہا ہوں. بالکل. کیونکہ خدا کا وجود مجھے اعتماد دیتا ہے, یقین دیتا ہے, اور مجھے پر امید رکھتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میں ہر بچہ جو جنم لیتا ہے وہ اس امر کا اعلان ہے کہ خدا ابھی دنیا سے مایوس نہیں ہوا, تو پھر میں مایوس کیوں؟ میں کیسے ہو سکتا؟ تو پر امیدی جو ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم. تو جو میں نے دیکھا زندگی میں یہی اوائل عمر سے ہی کہ خوشگمانی اچھی چیز ہے. میں کیوں کہوں کہ یہاں پر ایک عجیب سا میں ایک تھوڑی سی اور طرف لے کے جاؤں ڈسکشن میں. ہم یہاں پر ہر آدمی ایک دوسرے سے یہ پوچھتا ہے, جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یار اصل کہانی کیا ہے مجھے وہ بتاؤ. یعنی وہ اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا, بس کہ اس کے بات کے پیچھے کچھ اور چیز ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ اس کو کوئی یقین نہیں آتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہی اصل کہانی ہے. کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی. منحصر سوسائٹی ہم نا ڈسٹرسٹ کا شکار ہے نا. ہمیں لگتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بات کافی نہیں ہے, وہ درست نہیں. اس کے پس منظر میں کچھ اور خواہش ہے, کچھ اور مسئلہ ہے, یا کچھ اور سازش بنی جا رہی ہے. تو یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم سچ کی تلاش میں بھی نہیں ہیں, ہم کسی سازش کی تلاش میں ہیں, یا ہم کسی سنسنی خیز خبر کی تلاش میں ہیں, یا ہم کسی اچنبھے کی تلاش میں ہیں. ہم جو اس شخص کی گفتگو ہے, اس کی جو بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسلمان کو خوشگمان ہونا چاہیے. میں کیوں کہوں کہ یہ شخص مجھے جو آ کے کہتا ہے جی میں ضرورت مند ہوں, تو میں کیوں کہوں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے؟ وہ آ کے کہتا ہے کہ جی مجھے بھوک لگی ہے, تو میرا کام یہ تو نہیں ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ تم نے پہلے کب کھانا کھایا تھا, کیا ہے. میرا کام اس کو کھانا دینا ہے, یا اس کو پانی پلانا ہے, یا اس کی مدد کرنی ہے, یا اس کا راستہ دکھانا ہے. ہاں وہ بار بار آ کر مجھے اگر بتائے گا, یہ بات کہے گا, تو پھر تو میں حق بجانب ہوں کہ ہاں کہوں کہ یہ بندہ درست بات نہیں کر رہا. بٹ لیکن میں آغاز سے ہی کیوں, یہ ہمارے جو تجربات ہو رہے ہیں نا مختلف, انہوں نے ہمیں یہ کم یقینی یا بے یقینی یا بدگمانی کی طرف مائل کر دیا. تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز تھی جس نے مجھے, میں الحمدللہ آپ نے خوشگمانی سے اپنا سفر شروع کیا. خوشگمانی, اور اسی کو میں جاری رکھا. خوشگمانی, امید اور یقین,
یہ 3 لفظ جو ہے نا یہ میری زندگی میں بڑے اہم ہیں اہم ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھنا جب تک کہ وہ بار بار اپنے آپ کو غلط ثابت لیکن نہ یہ ایک کریں. سسٹم ہو تو پھر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ, جیسے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے چند لوگوں کو اسی طریقے سے کوشش کی مدد کرنے کی, تو مجھے یہی یعنی اس کی رسپانس مجھے ایسے ہی ملی کہ اس کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے. یعنی اگر کسی کو 20,000 دیا تو وہ کبھی پلٹ کے نہیں آیا. اگر میں نے کسی کو ریڑھی لگانے کے لیے پیسے دیے تو اس نے پلٹ کے کبھی نہیں کہا. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بات نہیں, ہاں کوئی بات نہیں, لیکن پھر یہ ہے نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کرتے رہیں, تو یہ کرتے رہنے کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. دیکھیں انفرادی سطح پر تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کو دریا کی طرح ہونا چاہیے نا. جو بھی پانی پینے آتا ہے, پانی پینے کے بعد وہ جو مرضی کرے, لیکن دریا نے دوسری دفعہ اس کو پانی دینے سے انکار نہیں کرنا. اچھا, لیکن اگر اس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لانا چاہتے ہیں, ایک بڑے پیمانے پہ کرنا چاہتے ہیں, کہ وسعت دینا چاہتے ہیں, ایک سسٹینیبل بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ ہاں بھائی یہ آدمی ہے, اس کا میں ریکارڈ رکھوں گا, اس کا گھر دیکھوں گا, اس کے بارے میں اس کے لوگوں سے پوچھوں گا, پھر میں فیصلہ کروں گا. پھر اگر میں ایک دفعہ اعتماد کرتا ہوں تو اگلی دفعہ جب میرے پاس آئے گا تو میں ایک بٹن دباؤں گا اور کمپیوٹر پہ اس کا پروفائل نکل آئے گا, تو پھر وہاں سے مجھے چل جائے گا پتہ. تو ایک جب آپ ایک انسٹیٹیوشنل سطح پر یہ کام کریں گے پھر یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے. انفرادی سطح پر میں کہتا ہوں کہ جتنی دفعہ بھی دھوکہ کھا لیا جائے اچھا ہے, کوئی مسئلہ اور نہیں ہے. میرا تو فرم بلیف ہے کہ آپ جب کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ میں نہیں دھوکہ دے رہا, کوئی مجھے دھوکہ دے رہا ہے, کیونکہ بہرحال آپ نے جانا ہے خدا کے پاس. اور شاید وہ آدمی بار بار آپ کے اعتماد, جو آپ اس کو اعتماد کی دولت دیتی ہے نا, تو وہ شاید شخص اسی کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ضمیر کی گھنٹی ضرور بجتی ہے کہ میں نے ان کو اتنی دفعہ جھوٹ بولا, ان کی محبت اور شفقت میں کمی نہیں آئی, تو کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں. یہ بھی صوفیوں کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ لوگوں کو بار بار اعتماد کی دولت دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کے اندر جو دھوکہ دینے کا افلاس ہے وہ مٹ جاتا ہے. اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کسی وقت بیٹھتے ہیں ریلائز کرنے کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا اس کے لیے, تو دعا کر دیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی اور پھر کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جب آپ وہ پلٹ کے نہ دیکھیں کہ آپ نے کس کے لیے کیا کیا اور اپنا سفر جاری رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی یہی کیا ہوا ہے, جس سے یہ انفرادی سطح پر آپ کو بہت مایوسیاں بھی ملتی ہیں, بٹ مایوسیاں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جو رستہ منتخب کیا ہے اس کو چھوڑ دیں. دیکھیں آپ نے اگر دوسروں کی مدد کا فیصلہ کر رکھا ہے, یہ آپ کا راستہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دس ول لیڈ یو ٹو دی ڈیوائن, جو ہے نا ایک مقام پر کہ خدا کے قریب لے جائے گا یہ راستہ. اب ایک شخص آتا ہے, وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے یا کوئی اور. اب آپ نے اگر اس کے ریئیکشن میں اس رستے سے ڈیویٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی کمٹمنٹ اپنے ساتھ پکی نہیں ہے, یا آپ کو اپنے راستے کی حقانیت پہ یقین نہیں ہے. وہ اس کا کام ہے, وہ جو مرضی کرے, لیکن آپ کا کام, میرا کام محبت ہے جہاں تک کیا ہے, جہاں تک پہنچے. تو آپ نے اپنے راستے کو اگر کمپرومائز کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آپ پہ غالب آ گیا. یعنی میرا اس کے حوالے سے بھی مجھے ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر برا اپنی برائی نہیں چھوڑتا تو اچھا اچھائی کیوں چھوڑے. بڑی خوبصورت اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا ہے اس کی اچھائی کمزور ہے اور برا جو ہے اس کی برائی زیادہ ہے, دیٹ مینس کہ شیطان حاوی ہو گیا. تو یہ تو ہم نے یہی تو زندگی کا اصل ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. کنفیوشس بھی یہ کہتا ہے کہ جس جو کلہاڑا ہے, اگر آپ جس درخت کو کاٹنے کے لیے لگائیں, سندل کے درخت پر بھی اگر آپ ضرب لگائیں تو وہ اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبو سے بھر دیتا ہے. بالکل. تو یہ زندگی میں یہ ہم بڑی جلدی ہار مان کر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تو میرے نال بڑا برا سلوک کیتا سی, اب میں بھی ایسے ہی کروں گا. جی. تو یہ اگر ہم
اس کو بدلیں کہ بھئی تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. جی جی. تو یہ اور ویسے بھی برائی صرف کرنے سے ہی نہیں ہوتی. آپ جب برائی کے لیے یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی اب میں نے اچھائی نہیں کرنی، تو پھر بھی آپ برائی کی فورسز کو ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بالکل بالکل بالکل. جی. تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی. مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم سیم پیج میں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس سے آپ انسپریشن لیتے رہے زندگی میں؟ کون کون ہے آپ کی سورس آف انسپریشن اور کس کو اپنا مینٹور مانتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا مشکل سوال ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص کا نام بتائے جس نے آپ کی زندگی کو متاثر کیا. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ مجھے زندگی میں مختلف اوقات میں میری اپنی میچورٹی لیول کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی اور شخص اچھا لگا، کبھی کوئی اور شخص اچھا لگا، کبھی لوگ بدلتے رہتے ہیں. جو پچھلے دنوں بھی مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو، مجھے اقبال اچھا لگتا ہے کہ اقبال کا جو تصور ہے زندگی کا، اس کی جو توحید کا تصور ہے اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کی خودی کا، پھر اس کے مرد مومن کا، پھر اس کا جو عجز و انکسار ہے اور جذب ہے، ساری چیزیں. اچھا، اب میں اگر انٹرنیشنل سین پہ دیکھوں، مجھے گاندھی بھی اچھا لگتا ہے کہ گاندھی کی ہیوملٹی ہے، اس کی سادگی ہے. اور پھر مجھے نیلسن منڈیلا بھی اچھا لگتا ہے کہ 30 سال جیل میں بند ہے، روشنی کی ایک رمق بھی اس کے کمرے میں نہیں آتی، لیکن وہ دل نہیں ہارتا، وہ اپنے آپٹیمسٹک ہے، وہ مستقبل پہ اس کو یقین ہے. پھر مجھے قائد اعظم اچھے لگتے ہیں کہ کیا اسٹیڈ فاسٹنس ہے، کیا استقلال ہے، کیا انٹیگریٹی ہے. دیکھیں، اور کیا بالکل واضح ویژن ہے اور پھر کمٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے دنیا میں مجھے شے گویرا بھی اچھا لگتا ہے، مجھے فیڈل کاسٹرو بھی اچھا لگتا ہے کہ 19ویں صدی میں غریب کی محبت کی سب سے بڑی شمع شاید انہی کے دلوں میں روشن تھی. تو مجھے جان ایف کینیڈی بھی اچھا لگتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ نہ پوچھو کہ تمہارے ملک نے تمہیں کیا دیا، یہ پوچھو کہ تم نے اپنے ملک کو کیا دیا. بالکل بالکل. حالانکہ اب آپ کہیں گی کہ جی شے گویرا کہاں پہ یا فیڈل کاسٹرو کہاں پہ، اور کینیڈی ایک سرمایہ دارانہ نظام کا علم بردار ہے اور وہ مارکس کے فالوز ہیں. تو میں کہنا ایگزامپل اس کو انفولڈ کریں. ہم باغ میں جاتے ہیں تو آپ کو گلابی اچھا لگتا ہے، چنبیلی بھی اچھی لگتی ہے، نرگس بھی اچھی لگتی ہے، رنگ بھی دیکھیں کتنے رنگ ہیں، اچھے لگتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی. تو میں نے جو زندگی میں دیکھا، اتنے میں نے کتابیں پڑھی، یا میں نے لوگوں کو، یا میں نے استاد تھے یا میرے دوست تھے، یہ سارے کے سارے ایک اجتماعی دانش انہوں نے مجھے دی ہے. میں خود کچھ نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں سیلف میڈ ہوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی شخص سیلف میڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 100 برس کی علم و دانش نے آپ کو سب کچھ دیا. آپ کو دوست ملے، آپ کو بینک ملے، آپ کو کاروبار ملا، آپ کو انٹرپرینیورشپ ملی، آپ نے ایک سسٹمز بنائے. پر کیا یہ اکیلے اس پوری دنیا میں آپ تنہا ہوں تو آپ یہ دنیا تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز اسی طریقے سے کوئی ایک ہیرو نہیں ہے. پھر اس کو اور اگر ہم اوپر لے جائیں تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت اور ہستی نظر آئی جن میں مجھے ان تمام امباڈیمنٹ آف آل ورچوز نظر آتی ہیں کہ انسانی کامل آپ کو دیکھیں نا. ہاں، تو مطلب کیا ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو تمام دشمنیوں اور مخالفتوں کے باوجود مسکراتے ہوئے کہے کہ تم سے کوئی میں بدلہ نہیں لے رہا. مطلب ایسی تاریخ میں کوئی مقام ہے؟ پھر کیسے انہوں نے مشکلیں، مصیبتیں اور ہجرت اور کیسی کیسی چیزیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہاں، انسان زندگی کے مختلف موڑ پہ جب پہنچتا ہے، بچپن میں آپ کے ہیرو اور ہوتے ہیں. اب ایک زمانہ تھا مجھے کرکٹر بڑے اچھے لگتے تھے، ہاکی کے پاکستان کے پلیئرز بڑے اچھے لگتے تھے، میں ان سے اسٹرینتھ لیتا تھا. تو اب میں نے کبھی کرکٹ کا میچ ہی نہیں دیکھا. تو اب میرے ہیروز، شاید اب میرا ہیرو عبدالستار ایدھی ہے
یا کوئی اور اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, انسان گرو کرتا ہے, اپنی مینٹلی بھی وہ گرو کر کے اپنی جو جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ گرو کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ زندگی میں اپنے قریب کر لیتے ہیں, اور جب بھی آپ کو مشکل موقع ہوتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رہنمائی لیں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت میٹر کرتے ہیں آپ کی نا, یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے یہ چند اہم لوگ ہیں, ان میں سے چند لوگوں کا جی, ان میں سب سے پہلی شخصیت تو اقبال کی ہے کہ میں اقبال سے فیض لیتا ہوں, اقبال سے علم و فراست لیتا ہوں. اقبال ایک بہت بڑا شخص تھا, وہ صرف شاعر نہیں ہے, میں تو کہتی ہوں وہ شاعر تو بہت بالکل نہیں ہے, وہ تو بہت بڑے فلاسفر ہیں. کہتے ہیں کتنا بڑا, وہ کتنی بڑی بات وہ کہتا ہے کہ اے خدا, ان کا ایک شعر ہے فارسی کا جس کا ترجمہ یہ ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر میری کسی لفظ میں شاعری کے قرآن کی ڈسکرپشن نہیں ہے تو آپ قیامت کے دن مجھ پر دست شفقت نہ رکھیے گا. بڑی بات, مطلب کتنی بڑی بات ہے. تو اس کتاب کو میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں نا, تو میں چونکہ عربی نہیں جانتا تو میں اس کی خوبصورتی, اس کے حسن و جمال تک نہیں پہنچ پاتا, لیکن جب میں اقبال پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا نا, میرے اوپر نازل ہوتی ہے شاعری, بالکل ایسے ہی, اور یہ بڑی بات ہے. ٹھیک, آپ نے بڑا اچھا اپنا رہنما بنایا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے, ظاہر یہ نہیں ہو سکتا, جب ہم سرو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں, اور زندگی میں بھی ریلیشنز کے حوالے سے بھی بعض دفعہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جی, یہ دیکھیں, ہمیں زندگی میں مجھے بہت ساری مشکلات پیش آئی ہیں. یہ کہنا کہ جی نہیں سفر آسان تھا, یہ ایسا نہیں ہے. روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے, اس میں دو چار بہت سخت مقامات ہیں. تو سخت دو چار نہیں تھے, ہزاروں پر روز آتے ہیں. ہاں جی, تو بالکل ایسے ہی ہے. بیسٹ یہی ہے کہ دوسروں کی خامیوں کو اگنور کر دیا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں فوراً اگنور کر دیتا ہوں, لیکن میں کانشیسلی, شعوری طور پر کوشش کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہے, یہ اس غلطی کو پھر ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اسے کہا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا. یہ بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے. جس کو اب بہت زیادہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر میں دوسرے کے بوٹس میں چلے جائیں, ہاں, تو میں چاہتا کہ مجھے معافی مل جاتی یا درگزر ہو جاتا, یا تو میں پھر یہی کوشش کرتا ہوں عام طور پر کہ اس کو اگنور کر دی جائے. ویسے بھی بھول جانے سے آپ سکون میں آ جاتے ہیں. آپ کو اپنی زندگی میں کوئی تو غم دے کے چلا گیا, وہ تو بھول گیا, لیکن آپ اس غم کو یاد کرتے رہیں, اس مایوسی کو یاد کرتے رہیں, تو اپنا وقت ہی ضائع کریں گے. یہ ویسے کہہ دینا تو بڑا آسان ہے, لیکن جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں تو اٹ از ناٹ ویری سمپل ٹو کم. بس یہی چیز ہے نا جی, یہی اسی کشمکش کا نام تو زندگی. ہم نے گفتگو زندگی سے شروع کی, تو یہ جتنی جلدی آپ اس کو اوپر قابو پائیں گے, یا جتنا تھوڑا عرصہ آپ اس کشمکش میں وقت ضائع کریں گے, اتنے سکسیزفل آپ ہوں گے. اچھا, انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک اس کی پروفیشنل لائف ہے, ایک اس کی فیملی لائف ہے, اور ایک اس کا اپنا انڈیویژول بینگ ہے. آپ ان سب میں انصاف کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کے گھر والے آپ سے بالکل خوش ہیں؟ کیا آپ پروفیشنلی بالکل خوش ہیں؟ کیا آپ اپنی انر سیلف کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں؟ ان تین ایریاز میں آپ کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں, یہ بھی ایک آپ سمجھیں گے ایک تکون ہے نا. ایک سماج ہے, معاشرہ ہے, لوگ ہیں, ایک گھر ہے, خاندان ہے, بیوی بچے ہیں, اور ایک آپ ہیں, خود ہیں. آپ بھی عام طور پہ ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے نا. عام طور پہ میں نے سکسیس سٹوریز جو دیکھی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ بہت کامیاب ہو گیا ہے تو وہ اس کا گھر کمپرومائز ہو جاتا ہے. اگر وہ بہت زیادہ گھر کو توجہ دیتا ہے تو پھر وہ اپنی باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت اعلیٰ جگہ پہ نہیں پہنچا پاتا, یا اپنی انر سیلف جو ہے اس کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کہاں کہاں کمپرومائز کیا؟ دیکھیے, کمپرومائز میں نے نہیں کیا.
میں نے اس کو متوازن کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کمپرومائز سے اگر ہم یہ مراد لیں کہ جی میں نے وہ کام چھوڑ دیا اور وہ کام شروع کر دیا, یا وہ چھوڑ دیا وہ شروع کر دیا, وہ نہیں. میں نے آئی ہیو آلویز ٹرائی ٹو مینٹین اے بیلنس, کہ میری فیملی, میرے بچے, وہ ٹھیک ہے, مجھے ان کا نقطہ نظر ہے کہ کیا میں انصاف کر پایا کہ نہیں کر پایا, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں بہترین طریقے, اسی طریقے سے جو میں نے لوگوں کے لیے کرنا ہے, جو میری ذمہ داری ہے, جو میں نے اپنے لیے منصب منتخب کیا ہے, یا میں جو اپنا یہ سارا کام میں کرنا چاہتا ہوں. پھر اپنے ساتھ جو میں ہوں, تو میں صرف اس وقت اپنے لیے اپنے پاس ہوتا ہوں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اکیلا پن, اور ایک چیز ہوتی ہے تنہائی. اکیلا پن جو ہے نا وہ بہت ڈینجرس ہے, وہ آپ کو بیمار کرتا ہے, وہ آپ کو ڈپریشن دیتا ہے, وہ آپ ایک خزاں رسیدہ درخت کے پتے کی طرح ہوتے ہیں. تنہائی تو ایک چوائس ہے. لونلینس جو ہے وہ آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں, لیکن جو آپ خود سے اختیار کرتے ہیں کہ بھائی میں, وہ تو چوائس ہے نا. اس وقت میں اکیلا نہیں ہوتا, میں تنہائی میں اکیلا نہیں ہوتا, کیونکہ میرے دوست ہیں, بہت سارے ہیں, میں ایم کنیکٹڈ ود دی سوسائٹی. لیکن تنہائی میں نے اس لیے اختیار کی کہ میں کنٹمپلیٹ کر رہا ہوں, میں کسی کچھ سوچ رہا ہوں, میں ماضی کے اوپر پشیمان ہو رہا ہوں, میں مستقبل کے خواب بن رہا ہوں, میں جو مجھے نہیں ملا میں اس کی تلاش کی راہیں ڈھونڈتا ہوں. تو وہ تنہائی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اکیلا بیٹھ کے ہی ہے. میں شعر خیال, وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ اس کے تنہائی میں تو راز فاش ہوتے ہیں. جی, مطلب آپ دیکھیں اپنے آپ کا بھی راز فاش ہوتا ہے, اپنا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہے. آپ دیکھیں کیوں لوگ جا کر غاروں میں بیٹھتے ہیں, کیا کیا مہاتما بدھ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال نے, کیا وہ غار حرا میں جاتے تھے. تو تنہائی تو جو ہے نا وہ اور عبادت کا بھی نقطہ کمال جو ہے وہ آپ جب ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو رمضان میں وہ کرتے ہیں, اعتکاف کرتے ہیں, تو وہ بھی نقطہ کمال ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں, ان میں توازن ہونا چاہیے. بہت پیاری باتیں ہیں, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے مزید اس پہ بات کرتے ہی چلی جاؤں, لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم بہت آپ کا ٹائم لے چکے ہیں. آپ ہمیں میسج دیں کہ انسانیت کی اپ لفٹ کے لیے آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں, اور جو لوگ آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. تو نصیحت آپ مجھے کہہ رہی ہیں, میسج کہہ رہی ہیں, ایکچولی ہر شخص کا ایک اپنا انفرادی تجربہ. آپ اس کو جو مرضی کہتے رہیں, ایک خاص حد تک تو وہ اس کے اوپر انفلوئنس ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی اس نے وہی کرنا ہے جو اس کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے, ذاتی اس کا تجربہ ہے, یا ذاتی اس کے اوصاف اس کو لے کے جاتے ہیں. میں اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ وہی بات جس سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا, کہ انسان کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں. یہ نیٹشے کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کیوں کا جواب اگر آپ کو مل جائے نا, تو کیسے کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا. حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا, لیکن پھر بھی اس نے بڑی پتہ کی بات کہی. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا ہے, ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی. پھر اس کے بعد اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر اس کے بعد آپ اپنی خوشیاں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی خوشیاں تلاش نہ کریں. سب سے جو شخص اپنے سے محبت نہیں کرتا اس سے اور کون محبت کرے گا. لیکن آپ اپنی محبت کے اتنے اسیر نہ ہو جائیں کہ آپ پوری دنیا کو بھلا دیں, نارسسٹ ہو جائیں. ہاں, تو یہاں پر بھی توازن ہے. تو آپ اپنی خوشیاں حاصل کریں, اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا باقیوں کی خوشیاں بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. جی دیکھیں بات جہاں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر 40-50-60% لوگ کس حالت میں ہیں. ہم ٹاپ کی 1% یا 0.1% تک پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن ہم نیچے کے 99% لوگوں کو نہیں دیکھتے. تو ہمیں یہ توازن رکھنا ہے کہ بھئی میرے لیے بس کوئی آپ کو نہیں منع کرتا کہ آپ سونے کے چمچ میں کھانا نہ کھائیں, آپ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوائی جہاز نہ خریدیں, کوئی منع نہیں کرتا, پرووائڈڈ کہ آپ مطمئن ہیں کہ کیا باقی لوگ اس کے قریب ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں
کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں، ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ. اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضرورت ہے، یہ 2 روٹیاں تمہیں کھانی ہے، ایک گھر میں رہنا. ضرورت کا تعین میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری. اور ہمیں اگر ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں خدا کے حضور کہ یہ میری ضرورت تھی تو دیٹس فائن. لیکن وہ ہمیں سٹل لائن ڈرا کرنی ہے کہ جہاں ہم مطمئن اس کو نہیں کر پائیں گے، اس سے زائد جو ہے نا وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دینا چاہیے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی پیغام نہیں ہے، صرف اتنی سی بات کہ بھئی پہلے سوچیں کہ میں کون ہوں یا کیوں ہوں. میری خوشیاں جیسے ہم نے وہ دیوار کی بات کی اینٹ کی طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جب بھی، یہ بھی میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کہی کہ جب بھی پاکستان میں ایک شخص بھی ان پڑھ ہے، ہم سب ان پڑھ ہیں، اس لیے کہ اس کی جہالت میری ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے. ایک بھی شخص اگر غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو یہ اس سے گویا ترقی جو ہے وہ کلیکٹیو ہے، کلیکٹیو ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی میرا دل تھا کہ آپ سے اور باتیں کی جائیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے، کیونکہ آپ ہی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ بہت ساری کتابیں ایسی پڑھ رہے ہیں جو یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے میسیجز، ان میں جو چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے لیے بھی دعوت دیں گے اور ملاقات کا سلسلہ رہے گا. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب کس قدر کمال شخصیت کے مالک ہیں، اور وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے وقف کیے ہوئے ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اس بات پہ فرم بلیف رکھتے ہیں کہ ایک بندہ ترقی کرے گا تو ترقی نہیں ہے، ترقی کلیکٹیو ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے شک یہ کہا ہے کہ یہ میرا پیغام نہیں، لیکن ان کے ساری باتوں میں یہ پیغام ہمارے سامنے ہے کہ اپنے مقاصد کا تعین کریں، اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں یہاں کیوں آیا ہوں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر کام کرنا شروع کریں. تو اس پیغام کے ساتھ اب اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.